नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। एक नई सुबह के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो की रौनक को दुबाला कर रहे हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। आइए मिलकर खुशामदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से और हम सब की तरफ से। तो नाज़रीन आइए प्रोग्राम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आपने गुज़श्ता मुलाकात में सूद के नुक़सानात के बारे में जाना था कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार क्यों दिया है। बार बार कुरान पाक में भी हमें ऐसी आयात मिलती हैं जिनमें सूद की शदीद मज़म्मत की गई है, ममानियत की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है, मना किया है उससे। इसी तरह वो लोग जो सूद का कारोबार करते हैं, सूद खोरी करते हैं, वो क़यामत के दिन इस तरह उठेंगे जैसे शैतान की मार से वो मक़बूतुल हवास हो गए हैं। तो दुनिया में भी अज़ाब, आखिरत में भी अज़ाब, राह नजात क्या हो यह हम मौलाना साहब से जानेंगे। लेकिन जैसे कि आपने गुज़श्ता मुलाकात में जाना था कि किस तरह से सूद को अल्लाह ताला ने मना किया है और अगर सूद की जगह हम कारोबार करना चाहते हैं तो उसकी क्या सूरतें हो सकती हैं जिनमें सूद की आमेज़िश ना हो। अब बहुत सारे सवालात हमारे नाज़रीन के ऐसे आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो ख़ास तौर पर नौजवान तबका है अपना छोटा सा आशियाना बनाना चाहता है, एक घर लेना चाहता है। ऐसे में बैंक से लोन लिया जा सकता है। किसी को गाड़ी की ज़रूरत है, कार लोन लेना है, किसी को बच्चे की तालीम के लिए सूद कर्ज़ दरकार है। तो ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि बैंक से जो सूद लिया जाएगा, बैंक से जो पैसा लिया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं सूद तो रहेगा। सूद हराम है और हराम जो होता है वो अपने साथ हलाल को भी ले जाता है। तो मौलाना साहब हमारे जो नौजवान सवाल करते हैं कुछ इस तरह के जिसमें वो जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, कार को फाइनेंस कराते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं सूद तो होता ही है। इससे बचा कैसे जाए और अगर हम ये नहीं लेते तो फिर कारोबार ज़िंदगी कैसे चले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी है तो ये बड़ा मामला अजीबो-गरीब, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें देखनी है, अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजारनी है और आखिरत की भी फ़िक्र करनी है। लेकिन आप ये देखें कि ये ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए ये बात तय है कि ये ज़िंदगी ने इम्तिहान के लिए दी गई है। 60-70 साल के लिए, आने वाली करोड़ों अरबों खरबों साल की ज़िंदगी जो है वो इंतज़ार कर रही है हमारा। तो अगर इस ज़िंदगी में हम थोड़ी सी अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात रोक के और अल्लाह और उसके रसूल के ताबे होकर ज़िंदगी गुजार देंगे तो इंशाअल्लाह आखिरत की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो आयत आपने पढ़ी है सूरह बकरा की 275 नंबर आयत कि क़यामत में सूदखोर ऐसे खड़ा होगा जैसे उसे शैतान ने छू के खपती बना दिया हो, मतलब पागल, उसकी मतलब अलग पहचान होगी। आप ये देखिए कि कितना लाखों करोड़ों का मजमा होगा, उसमें जो सूदखोर लोग होंगे वो दूर से देख के लोग पहचान लेंगे, पागलों की तरह खड़े होंगे, बाल बिखरे हुए होंगे, बुरा हाल होगा। तो अगर किसी को अपने आप को नुमाया करना है क़यामत में कि मैं ज़िंदगी में सूद खाता था दुनियावी ज़िंदगी में, तो वो सूद खा ले या सूद पे पैसे, क्योंकि वजह यह है कि कुरान में तो सूद लेने की मनाही आई है, लेकिन हदीसों में बारहा ये बात आई है कि सूद का लेने वाला, सूद का देने वाला, सूद का लिखने वाला, सूद का गवाह सब एक ज़मरे में दाखिल है। एक और हदीस इसमें मैं सुना दूँ, बड़ी सेंसिटिव हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई थी कि सूद के 70 से ज़्यादा दर्जे हैं और सबसे अदना दर्जा ये है कि तू अपनी माँ के साथ ज़िना करे। इतनी सख्त हदीस है ये कि इसके बाद आदमी को सोचना चाहिए किसी भी काम के लिए कि मैं किस तरह से इस स्टेप को लूँ और किस तरह से ज़िंदगी गुजारूँगा। यहाँ भी जो आपने हवाला दिया कि क़यामत के दिन लोग इस तरह जो सूदखोर होंगे जैसे कि शैतान ने उनको छूकर मक़बूतुल हवास बना दिया है, इसकी एक सूरत हमें नज़र आती है अपनी आपकी आज की ज़िंदगी में। आप शेयर मार्केट को जब देखें, स्टॉक एक्सचेंज को देखें, जी देखिए आप तो क्या दीवाना वार उनकी हालत रहती है, किस तरह से भागे दौड़ी, ऐसा लगता है कि वाकई ये पागल खाने में माँ गए। यही हालत है बिल्कुल। किसी भी ब्याज के इदारे को आप देख लें और वहाँ जाके देख लें, यही हशर होगा वहाँ पे। यहाँ एक सवाल है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, फिर उस पर जो मुनाफा मिलता है तो वो जायज़ है या हलाल है, तो उनका ये कहना कितना दुरुस्त है? बिल्कुल तमाम उलमाए दीन का इसमें इत्तफाक है कि वो जायज़ है अगर वो कंपनी जो है वो हराम काम नहीं करती। जैसे शराब की फैक्ट्री ना हो, शराब का कारोबार ना हो, या बैंक का मामला ना हो, या फाइनेंस की कंपनी ना हो, तो इन सब कामों को छोड़ के जो इस्लाम में हराम है
تو وہ بالکل، کیونکہ ایک اصول اسلام کا یہ بھی ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ان کی کمائی بھی حرام ہے. جیسے بیاج ہے تو بیاج کی تمام کمائی، شراب ہے شراب کو حرام اس کی تمام کمائی. تو شیئر اگر آپ خریدتے ہیں شراب کے، فیکٹریوں کے یا بینک کے یا فائنینس والے، تو وہ سب حرام ہے. ادروائز تمام جتنی بھی ہماری روزمرہ کی اشیاء ہیں، ان کی جو بھی کمپنیز ہیں ان کے آپ شیئر خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، ان میں منافع بھی لے سکتے ہیں، تمام جائز ہے. بالکل. اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ سٹے بازی بھی ہوتی ہے، خرید لیا اور پھر بیچ دیا، یا بیچ دیا اور مارکیٹ بند ہونے سے پہلے خرید لیا، تو بنا رقم کے استعمال کے اس طرح کا جو کاروبار ہوتا ہے یہ حرام ہے؟ اصل میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ اس میں آدمی کا دماغ اور ٹائم سب لگتا ہے، اور وہ ایک سسٹم ہے پورا کا پورا. ویسے تو اسلام یہی کہتا ہے کہ چیز جو ہے وہ پہلے ہاتھ میں آ جائے اس کے بعد بے کرے. لیکن یہ جو شیئر والا سسٹم ہے، جو لوگ اس طرح سے بیٹھ کے وہ کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ جائز نہیں لگتا مجھے. باقی تو اس میں فتویٰ علماء دین سے لینا چاہیے. لیکن جو لوگ شیئر لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر سیل کرتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے. اب کریڈٹ کارڈ کی طرف آتے ہیں. مولانا صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ آج کی زندگی کی ضرورت بن چکا ہے، کسی نہ کسی روپ میں انسان کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو بینکس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کریڈٹ کارڈز دیتے ہیں. ایک لمٹ ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اس میں جو اس کا سود ہے وہ دینا ہی پڑتا ہے. تو اسلام میں کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ان سب چیزوں کی اجازت ہے؟ ہاں، اب آپ نے صحیح پورا سوال کر لیا. کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ، اللہ رب العزت ہر چیز میں مومنوں کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. کریڈٹ کارڈ کا جب آپ فارم بھرتے ہیں تو اس میں کالم یہ ہوتا ہے، بینک کے لکھتا ہے کہ اگر آپ نے 30 دن کے اندر یا جو بھی ان کی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ نے پیسہ ریٹرن نہیں کیا تو آپ کو اتنے % سود دینا پڑے گا. آپ اس پہ سائن کرتے ہیں. حدیث جو میں نے سنائی ہے، سود کا دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہ سب برابر ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس زندگی کو ہماری آسان کرنے کے لیے ساتھ میں ڈیبٹ کارڈ بھی نکال دیا. ڈیبٹ کارڈ آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہوتی ہے اسی کے بہاف پہ آپ کو ملتا ہے. تو ڈیبٹ کارڈ بالکل جائز ہے اور کریڈٹ کارڈ بالکل حرام ہے. اب ایک سوال یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ بینک میں پیسے رکھنا بھی حرام ہے. بڑے بڑے جو کاروباری ادارے ہیں یا متمول لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی تعویلیں ہیں. اب چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے جو ڈیلی بیسس پہ کچھ نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، سبزی فروش ہے، مچھلی فروش ہے، پھل بیچنے والا ہے، اب یہ اپنے پیسے تھوڑی سی بچت کرنا چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے گھر جیسے آپ جانتے ہیں مخدوش ہوتے ہیں، کوئی بھی چوری کر سکتا ہے. تو یہ اپنے پیسے کہاں رکھیں؟ یہ بینکوں میں ہی رکھیں اپنے پیسے، لیکن اپنے اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں جس میں انہیں ایئرلی تھوڑا بہت کچھ سروس دینی پڑے گی بینک کو، بلکہ الٹا 100-200 روپیہ بینک والے کاٹتے رہتے ہیں سالانہ. لیکن وہ سیونگ میں نہ ڈالیں، کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ سے انہیں انٹرسٹ ملے گا اور اس انٹرسٹ کو وہ اپنے سائن سے نکالیں گے. اصل میں تو سود کا لینا ہی سب سے بڑا حرام معاملہ ہے. اور یہ سمجھ لیجئے آپ کہ ان کے سائن سے وہ پیسہ نکلے گا، اور وہ اگر اس کا کوئی اور استعمال بھی کرتے ہیں، نکالنا تو انہیں اپنی سائن سے پڑے گا. اس لیے میرا یہ میسج ہے تمام مسلمانوں کو کہ اپنے تمام اکاؤنٹ جو ہیں وہ کرنٹ کرا لیں. ایک اپلیکیشن دے دیں، یا تو سیونگ اکاؤنٹ کو اپلیکیشن دے کے نان جو ہے وہ انٹرسٹ لکھ کے دے دیں اپنے لیے، یا پھر سارے اکاؤنٹ اپنے کرنٹ کرا لیں. دونوں ایشو ہو سکتے ہیں بینک میں. میں نے خود کرائے ہیں اپنے، میرے تمام اکاؤنٹ الحمدللہ کرنٹ ہیں، اور وہ سب بینک والے کر دیتے ہیں. آپ کے جو پرسنل نام کے انڈیویجول اکاؤنٹ ہیں وہ کرنٹ کھل سکتے ہیں. تھوڑی سی آپ کو ان سے سمجھانا پڑے گا. ایک سوال اور ہے اس سے پہلے کہ ہم کمیٹی کی طرف آئیں. مولانا صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے بینک میں پیسے رکھے، ٹھیک ہے، اب اس پہ ہم کو ایک مقررہ مدت کے بعد، کچھ میچورٹی کے بعد سود ملتا ہے، انٹرسٹ ملتا ہے. ہم نے کہیں سے قرض بھی لے رکھا ہے بینک سے، اب ہمیں EMI بھی دینا ہے، تو ادھر کا سود ادھر دیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ کیا کر سکتی ہیں کہ کسی کی جیب سے نکال کے کسی اور کا اپنا قرض اتار دیں. ایک چوری کر کے آپ دوسری حرام کام کریں گی تو وہ تو بالکل کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جو کسی کا پیسہ اتارنا ہے، جو قانون جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اسے فالو کرنا ہے، تو وہ آپ اپنی کمائی سے کریں. اس طرح سے نہیں کہ آپ اللہ کے قانون کو توڑ کے اس کے بعد پھر اس کا استعمال غلط طریقے سے کریں. یہ بالکل جائز نہیں ہے بات کہ آپ پہلے سود لیں. اگر آپ کی خدا نخواستہ اس حالت میں بھی ڈیتھ ہو گئی تو آپ تو اللہ کے ہاں حالت گناہ میں گئے، حرام کام کرتے ہوئے گئے. زندگی کا کچھ پتہ تھوڑی ہے، آپ کے کیا پتہ کتنی لائف ہے. تو اس لیے بالکل محتاط ہو کے رہیں، اور اس معاملے میں تو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ حرام سے پلا ہوا جسم آگ کے لیے ہے. تو اپنے بچوں کے پیٹوں میں آگ نہ بھریں اللہ کے واسطے. ان کے لیے پاک کمائی، حلال کمائی چاہے تھوڑی ہو، ان کی زندگی جو ہیں آپ انہیں سمجھائیں، میانہ روی اختیار کریں. حضور بیچ کا راستہ اختیار کرنے کی ہمیشہ تلقین کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ بہت زیادہ
بناوٹ تصنع یا ڈرامے بازی میں نہ آئیں دنیا کو دیکھ کے، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ امتحان کے لیے 60-70 سال کی، اس کے بعد ہماری عیش ہی عیش ہے. کیا یہاں عیش ہوگی جو وہاں عیش ہے؟ بالکل ماں صاحب، چوری تو چوری ہے، اور یہ دیکھیں کہ ہم دھوکہ کسے دے رہے ہیں. جی. تو اپنے اپنے جواز لوگ دیتے ہیں، اپنی اپنی تعویلیں پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز رکھی ہے جو اس کا ضمیر ہے، اور جہاں پر وہ کھٹکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے ہاں سوالات آتے ہیں کہ بہت پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بچے پڑھائی میں دل نہیں لگا رہے ہیں، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، دنیا بھر کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط ہوتا ہے. اور غلط اسی صورت میں ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں سود کے پیسوں سے، لڑکی کی شادی کرتے ہیں سود کے پیسوں سے، کاروبار کرتے ہیں سود کے پیسے سے، مکان کی تعمیر ہوئی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سود کے پیسوں سے. تو جب حرام حلال میں مل جاتا ہے تو پھر حلال کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. بالکل بالکل، یہ تو ہے. آپ یہ تو حدیث ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بہت دور سے آدمی پورا سفر کر کے بری حالت میں کہ اس کا حلیہ خراب ہو، بکھرے بال ہوں، کپڑے گندے ہوں، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور پہنچے، مان لو عربی ممالک میں پہنچے، اور وہاں جا کے دعا کرے اللہ سے، لیکن اللہ سنتا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس کے بدن پہ جو ہے وہ حرام کمائی کے کپڑے، اس کے پیٹ میں جو رزق ہے وہ حرام کمائی کا ہے، اس لیے اللہ منہ پھیر لیتا ہے. کیونکہ اللہ پاک ہے، اسے پاک لوگ پسند ہیں، اسے پاک دعائیں پسند ہیں، پاک زندگی پسند ہے. اللہ کبھی بھی ناپاک لوگوں کی کوئی بھی بات نہیں سنتا جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہ کر لیں، توبہ نہ کر لیں. بالکل ماں صاحب، رسول پاک نے بڑی خوبصورت بات فرمائی اس حدیث کے آخر میں کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ. اور ہم کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ، یہ نماز یہ نوافل، لیکن کہیں نہ کہیں اپنے اعمال کے محاسبے کی ضرورت ہے. بالکل. اللہ کے قانون کو اگر ہم یہ کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ جو معراج کی رات میں اللہ رب العزت کو دکھائے گئے تھے لوگ، اس میں ایک سود خور بھی دکھایا گیا تھا کہ خون کی ندی کے بیچ میں وہ تیر رہا ہے اور کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مار کے بیچ میں ہی، مطلب سود میں ملوث ہونے کے بعد نکلنا ہی بہت مشکل کام ہے. اس لیے جاتے ہوئے ڈریں، سود لینے سے، دینے سے، لکھنے سے، گواہ بننے سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بارے میں سب سے سخت آیت سورہ بقرہ کی 279 نمبر آیت ہے. اس میں ملوث ہونے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہے، یہ اس آیت میں بتایا گیا ہے. بالکل. بلکہ صدقات کو بڑھائیں تو اس سے ان کی برکت ہوگی، کیونکہ ایک حدیث میں بات ملتی ہے کہ جس نے اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو وہ قیامت میں اللہ کے ہاں اسے احد پہاڑ کی برابر تیار ملے گا. اللہ اتنا بڑھا دیتے ہیں. بالکل مولانا صاحب. تو اب ہم آتے ہیں کمیٹی کی طرف. کمیٹی کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ کمیٹی جو ہے وہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے. ایک وہ ہوتی ہے جس میں پرچیاں ڈالتے ہیں، ہر بار کسی نہ کسی شخص کی باری آتی ہے، اور ایک ہے جس میں کہ بولی لگائی جاتی ہے. اب کیا صورت اس کی؟ اصل میں بولی والی جو کمیٹی ہے نا وہ تو بالکل حرام ہے. تمام علماء دین نے اس بارے میں فتویٰ دیا ہوا ہے. اور جو قرے کی کمیٹی ہے وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ قرہ قرآن سے ثابت ہے. آپ یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ وہ جب کبھی سفر پہ جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کا قرہ ڈالتے تھے، جس کا نام آ جاتا تھا اسے ساتھ لے جاتے تھے. اور قرآن میں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کو لے کے چلے ہیں تو ابھی جب وہ پہنچے ہیں اس میں کشتی میں تو وزن زیادہ ہوا تو پتہ لگا کہ اس میں کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے. اس ٹائم یہ بات بہت مشہور تھی. تو قرہ جو ڈالا گیا 2 یا 3 بار حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو انہیں اٹھا کے دریا میں پھینک دیا گیا. اس کے بعد ہی وہ مچھلی نے انہیں نگلا تھا، اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، پورا وہ واقعہ ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، پھر مچھلی نے انہیں اگل دیا. تو اس کی شروعات جو ہے وہ قرے کی وہاں قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے ہی میں نے آپ کو بتا دیا. تو قرے والی کمیٹی بالکل جائز ہے. اور بولی والی جو کمیٹی ہے اس میں کیونکہ کسی ایک کا ایکسپلائٹیشن ہی اصل میں اللہ رسول کو کیا فرق پڑتا ہے، لوگ بیاج دیں یا بیاج لیں. اللہ اور اس کے رسول کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کا ایکسپلائٹیشن نہ ہو. مطلب جو غریب لوگ ہیں، جو بالکل ہی کمزور لوگ ہیں، جو مغلوب لوگ ہیں، ان کا خون نہ چوسیں لوگ ان کی مجبوری کی وجہ سے. سب سے زیادہ بڑا جو گناہ ہے وہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے. تو اس لیے اس گناہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے سود کو حرام قرار دے دیا. جو آپ شروع میں پوچھ رہی تھی کہ سود کو کیوں حرام دیا، اللہ رسول کو کیا فرق پڑتا ہے اگر لوگ سود دیں یا لیں. یہ فرق پڑتا ہے کہ لوگوں کا ایکسپلائٹیشن اس سے نہ کسی پر ظلم ہو، نہ کوئی ظلم کرے. اب ہر شخص کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا آشیانہ ہو. ہاؤسنگ لون کی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی صورتیں ہیں، بڑی بڑی ترغیبات ہوتی ہیں. تو اسلام میں ہاؤسنگ لون کے لیے کیا گنجائش ہے؟ یا ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی شخص نے اکٹھے ایک رقم دے دی، ایک طرح سے مکان گروی ہو جاتا ہے، مارگیج ہو جاتا ہے، اور وہ مینٹیننس وہ شخص ادا کرے گا جس نے یہ مکان لیا ہے، لیکن قسطوں میں ادا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ صورت صحیح ہے؟ اگر
کوئی ایک انسان اس طرح سے مکان لے کر قسطوں پہ کسی کو دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو بینکوں کا سسٹم ہے نا، جس میں چاہے مکان ہوں اور چاہے موٹر سائیکلیں ہوں چاہے کاریں ہوں، یہ لوگ جو ہے نا انٹرسٹ پہ طے کرتے ہیں سارا معاملہ، کاغذات لکھے جاتے ہیں، وہ لکھنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا بزنس، اصل میں یہاں اسلامک بینکنگ نہیں ہے، نہ اس طرح کے ادارے ہیں، ورنہ تو اگر اس طرح کے ادارے ہوں جو مکان خریدنے، مان لو 5 لاکھ کا مکان خریدا انہوں نے اور وہ 6 لاکھ کا کسی کو دے دیا قسطوں پہ، اس کی قسط باندھ دی، بھائی آپ 12,000 روپے یا 15,000 روپے 25,000 روپے میں مہینہ، وہ اپنی جاب کے حساب سے اپنی حیثیت کے حساب سے وہ مہینہ ان کا باندھ دے، بالکل جائز ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ اصل میں لوگ فراڈ بھی بہت ہو گئے، بہت سارے لوگ، میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو چاہتے ہیں، ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی بیگھے اتنی ایکڑ زمین ہے، ہم اس میں چھوٹے چھوٹے فلیٹ بنا کے غریبوں میں بانٹ دیں، مگر جو نامستحق لوگ ہیں، جو مستحق ہیں ہی نہیں اس چیز کے، وہ بھی آ جاتے ہیں اس میں، پھر جو ان کی مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اصل میں ایمان کی بھی کمزوری ہے، ضرورت بھی، امت کا حال بہت برا ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ مال ہے، نہ وسائل ہیں، تو مطلب چاروں طرف سے اس ٹائم گھرے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اپنے اعمال کی وجہ سے، قرآن کہتا ہے تم اپنے اعمال کی وجہ سے ہی بھگتتے ہوئے عذاب جتنے بھی دنیا میں تم، جو اس دن ہم نے پروگرام کیا تھا عذاب صغیرہ کا، وہ اصل میں چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہیں وہ ہمارے اپنی کرتوتوں کے نتیجے میں آتے ہیں۔ ایک سوال کیا ہے بھائی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو 10 لاکھ روپے دیے اور انہوں نے مجھے اپنا مکان دیا، میں کرایہ نہیں دے رہا، لیکن ایک خاص ایک ٹرم ہے جو پورا ہونے کے بعد وہ میرے 10 لاکھ روپے واپس کر دیں گے، میں ان کا مکان واپس کر دوں گا، کیا یہ صورت صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ایک حدیث یہ ملتی ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ حدیث ہے کہ جو قرض نفع کھینچے وہ حرام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ برابر کی شراکت ہو، اس میں بزنس ہو، تو اگر انہوں نے وہ مکان اس وجہ سے دے دیا اسے کہ یہ مجھے کرایہ نہ دے، میرے پاس اس کا مال آ جائے، اس سے وہ فائدہ اٹھائیں، تو وہ تو انہوں نے ایک حساب سے گروی رکھ دیا، اور گروی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جو گروی کوئی چیز رکھتا ہے۔ لیکن یہ کرایہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں، کرایہ نہیں دے رہے ہیں نا، انہوں نے پیسہ تو دیا ہے، اس کا مطلب بیاج کی شکل میں وہ کرایہ اپنا، وہ اس 10 لاکھ روپے کا بیاج لے رہے ہیں، کرایہ نہیں دے رہے، وہ کرایہ بچا رہے ہیں۔ بات تو جب ہے کہ اسے 10 لاکھ روپے بھی دیں، اور کوئی منیمم کرایہ طے کر لیں، چاہے 100 200 300 روپے کرایہ طے کر لیں، اسے جائز کر لیں۔ ہر چیز کا جائز کرنے کا جواز اللہ رب العزت نے رکھا ہے، تو اس لیے وہ انہیں یہ چاہیے کہ انہیں پیسے بھی دیتے ہیں ادھار، اور اس میں کوئی کرایہ ضرور طے کر لیں، بنا کرایہ کے۔ اگر یہ طے ہو دونوں کے درمیان کے مکان میں جو مینٹیننس ہے وہ یہ دیں گے جو کرایہ دار ہیں، اور جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہے، مرمت ہے، ضرورت ہے، وہ اگر یہ ادا کر رہے ہیں تو پھر کوئی نہیں، یہ تو کریں گے جب یہ رہ رہے ہیں، تو اس میں جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، کچھ بھی ہوگا تو انہیں کرنا ہی چاہیے، اخلاقی طور پہ بھی یہی بات ہے۔ اگر یہ طے کر لیں، اس میں ایک منیمم رقم طے کر لیں کرایے کی، کہ کم سے کم اللہ کے ہاں تو جواز تو پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے کرایہ بھی طے کر رکھا تھا، ہم نے انہیں پیسہ بھی دیا تھا اور کرایہ بھی طے کر رکھا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بیاج لے لیا ہو ان سے، کم سے کم اپنی بچت رکھیں آخرت میں۔ اب مولانا صاحب، ہر انسان کو جیسے میں نے بار بار کہا کہ خواہش ہوتی ہے مکان کی، اگر وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان کو کس طرح قناعت کی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ انسان یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاتا، ملے گی وہی 2 گز زمین جو ہر ایک شخص کا مقدر ہے۔ تو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا گھر نہیں دیتا، قیامت میں اللہ سے بہتر کی امید رکھے، بہتر کی دعا کرے، یہ کتنا ضروری ہے؟ اصل میں بہت یہی ایمان ہے ہمارے لیے۔ 63 سال کی زندگی رسول اللہ کی ایک نظیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سب سے نیچے کی زندگی بھی گزار کے گئے ہیں، کہ ایک جیسے سب سے غریب آدمی ہوتا ہے جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں پیبند والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی قیمتی چادریں بھی اوڑھ کے دکھائی ہیں لوگوں کو۔ حضور 63 سال کی زندگی میں پورے تمام امیر اور غریب سب کے لیے اسوہ تھے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے اسوہ ہے، جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جدادیں نہیں بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے، ایسا حجرہ انہیں ملا ہوا تھا، وہ بھی اسلامی مملکت کی وجہ سے، کہ اگر کھڑے ہو جائیں تو سر چھت سے لگتا تھا، پاؤں پھیلائیں تو آپ یقین کریں، روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ کے پیر سمیٹنے پڑتے جب سجدہ کرنا ہوتا تھا۔ یہ حجرے کی حالت تھی۔ تو اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی طرف اگر دھیان رہے کہ جسے اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی ضرورتیں ایسی لگتی ہوں کہ ہماری پوری نہیں ہو رہی، پریشانیاں اور مصیبتیں بہت ہیں، وہ میرے بابا کی طرف دیکھ لیا کرو۔ حضور ہمارے لیے زندگی گزار کے گئے ہیں، ورنہ وہ تو سرور کائنات تھے۔ آپ دیکھیں انہیں کس چیز کی کمی تھی۔ حضور یہ فرماتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے پیچھے پیچھے چلے، اور اتنا مال آتا تھا 3 دن۔ احد پہاڑ کی مثالیں بہت دی جاتی ہیں ہمارے صاحب، کہ احد پہاڑ بہت عظیم الشان ہے، یعنی بہت بڑا سا ہے، بڑا بھی ہے، مثالیں دی جاتی ہیں۔ جی الحمدللہ بہت بڑا بھی پہاڑ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں احد سے محبت ہے، احد کو ہم سے محبت ہے۔ احد کے پہاڑ کے پتھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے جاتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے حضور کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ احد سے یہ جو
آپ یہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہاڑ پہ کھڑے تھے، تو وہ جوش میں لرزہ آنے لگا، اس میں مطلب جذباتیت آ گئی ایک دم. تو حضور نے پیر مار کے روکا کہ رک جا احد، رک جا، تیرے اوپر اس ٹائم ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. تو احد پہاڑ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں بارہا حدیثوں یہ بات ثابت ہے کہ اس میں جذباتیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا محبت تھی، پتھروں کو بھی محبت تھی حضور سے. بالکل مولانا صاحب، ایک بار پھر ہم لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کی امید کی جائے، سود سے بچا جائے، کم پہ قناعت کی جائے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ قناعت کی اگر دولت دے دے، کہتے ہیں کہ القناعت کنز لا یفنی، قناعت ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. رسول پاک کی مثال ہمارے سامنے، آپ کے اصحاب کی مثال ہمارے سامنے ہے، تو کیوں نہیں ہم اپنے کردار کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ لوگ اگر ہمیں دیکھیں تو کہیں کہ اگر امتی ایسی ہے تو پھر ان کا نبی کیسا ہوگا. بے شک بے شک، ہمیں اصل میں رسول کی زندگی سامنے ہوگی تو ہمارے لیے زندگی جینا آسان ہوگا. ہمیں اس دنیا میں آپ یقین کریں، اگر اس دنیا کی چیزوں سے محبت ہوگی تو ہمارا آخرت سے دھیان جائے گا، ہٹ جائے گا. اور اگر ہمیں آخرت سے محبت ہوگی، اپنے حساب کتاب کے اوپر نظر ہوگا، تو ہمارا اس دنیا سے دھیان بہت کم ہو جائے گا. اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہنا تو ہے لیکن ایسے رہو کہ دنیا تم میں نہ رہے. کیا بات ہے، بالکل. جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے گزارنی تو ہے، لیکن جانوروں کی طرح نہیں کہ صرف اور صرف کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا یہ زندگی ہو، یہ نہیں. یہ تو جانور بھی مومن کے لیے اس کی شان ہونی چاہیے، اسے ہر ٹائم اس کے نظر میں آخرت کی زندگی سامنے ہونے، پھر اسے نہ موت کا خوف ہوگا، وہ ہر ٹائم تیاری رکھے گا، کیونکہ جسے جس جگہ جانا ہے وہ وہیں کی تیاری. جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے اتنی تیاری ہمیں یہاں کی کرنی چاہیے، اتنی ترقی کوئی مال دولت سے تھوڑی ہے، اور جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے وہاں کی ترقی. بالکل، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں رہو مسافر کی طرح، اور زیادہ راہ ادھر کے لیے بھیجتے ہیں. عائشہ اور خالد بھائی تھوڑا سا انتظار. عائشہ صاحبہ سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکی. خالد بھائی آپ بتائیں سوال کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، مجھے 2-3 باتیں معلوم کرنی ہے. ایک تو میری اہلیہ کے بواسیر ہے کافی وقت سے، جی ان کے بارے میں معلوم کرنا. اور میری بیٹی ہے قریب 30 سال کی، اس کے الٹے پیر میں پولیو ہو گیا تھا جب وہ سال بنتی تھی. اب کتنی عمر ہے؟ ابھی کتنی عمر ہے جی؟ بچی کی عمر ابھی کیا ہے؟ 30 سال ہے. 30 سال 20 سال 30. جی اچھا، آپ کی اہلیہ کو جو بواسیر ہے یہ خونی ہے یا بادی ہے؟ کبھی کبھی انہیں خون آ جاتا ہے. جی تیسرا سوال. اور کہ جمعے کے درمیان میں جو خطبہ اولا اور خطبہ ثانی ہوتا ہے، جب امام صاحب بیٹھتے ہیں تو اس درمیان میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا خیال رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے لیے آپ دونوں حضرات اس بات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان پر خاتمہ کرے. آمین آمین. یہ دعا آپ کے لیے بھی ہے اور شاید ہمارے لیے بھی ہے، بلکہ یقیناً ہمارے لیے بھی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. خالد صاحب کے سوالات بہت اہم ہیں. پہلے تو ان کی اہلیہ کے بواسیر کے بارے میں آپ سے جان لیتے ہیں. مولانا صاحب کیا آپ نسخہ وغیرہ تجویز کریں گے ان کے لیے؟ انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں، اور ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے، 1 یا 2 ریٹھا پیس کے روز، اور 30 گرام مکھن کے ساتھ ریٹھا کھائیں. پہلے وہ کڑوا ہوتا ہے بہت، اسے حلق میں رکھ کے پانی پی لیں، اوپر سے آدھی چٹانگ مکھن کھا لیں. 30 گرام مکھن، سفید مکھن ہو، اور 1 گلاس دودھ میں 1 نیمبو ڈال کے فوراً پی جائیں. دیکھیں دودھ میں نیمبو ڈلتے ہی دودھ پھٹ جاتا ہے، تو 1 گلاس میں دودھ ہو اور 1 کپ میں نیمبو نچڑا ہوا ہو، 1 نیمبو، اور 1 ہاتھ سے اس میں نیمبو ڈالیں اور وہ گلاس ایک دم پی جائیں. نوایا دودھ ہو، بہت گرم دودھ نہ ہو جس سے ایک دم نہ پیا جائے. دوسرا سوال ان کی بچی کے لیے پولیو کا کوئی علاج اس طرح کا ابھی نہیں آیا کہ اس عمر میں 30 سال کی عمر میں پولیو ٹھیک ہو جائے. اگر وہ بچی 15-16 سال سے کم کی ہوتی تب تو کوئی چانس تھا، ہومیوپیتھک کی کچھ دوائیں آتی ہیں، لیکن اب کوئی چانس نہیں ہے. صرف اللہ سے دعا کریں اس کے لیے کہ اس کی آگے کی زندگی آسان رہے. اور خطبے کے بیچ میں انہوں نے پوچھا ہے، خطبے کے بیچ میں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، صرف دعا کرنی چاہیے، وہ بھی دل میں، کیونکہ خطبہ ایک ایسی اہم ترین چیز ہے کہ اس میں ساری توجہ خطیب کی طرف ہو، اور صرف وہ جو وقفہ ملتا ہے اس میں دعا کرنی چاہیے. کیونکہ یہ روایتوں سے ملتا ہے کہ خطبے کے بیچ میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس میں جو بھی دعائیں اس ٹائم آپ کے لیے آپ کو یاد آ جائیں، اپنی والدین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے،
جو بھی دعا یاد آئے تو وہ آپ اپنے دلی دل میں دعا کر سکتے ہیں. جی چوتھے سوال کے لیے یا بلکہ دعا کے لیے ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار. عائشہ صاحبہ کا سوال لے لیں. جی عائشہ بہن سوال بتائیے. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں گے. مجھے 3 ناموں کے معنی ہیں: حلیمہ، طیبہ، صدیقی، عائشہ. بہن ذرا نام دہرائیے اور ٹھہر کر دہرائیے. عائشہ، صدیقی، عائشہ، عارفہ تو سمجھ میں آیا. جی طیبہ، صدیقی، سعدیہ، حلیمہ. طیبہ اور سعدیہ حلیمہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ میرے ابو کی طبیعت 2.5 سال سے خراب ہے. ان کا لیور خراب ہو چکا ہے گا اور انہیں کہیں کی دوائی بھی فائدہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور بھی کچھ جاننا چاہ رہی ہیں؟ اور مجھے جاننا ہے کہ کاروبار ماشاء اللہ سے ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. الجھنیں پڑتی ہے، مطلب کاروبار اچھا چلتا ہے پھر اس کے بعد الجھنیں بہت پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. جی ان کے بچوں کے جو نام ہے اس میں عارفہ تو معرفت سے بنا ہے اور طیب پاک کو کہتے ہیں. اور یہ لیور خراب کا جو انہوں نے بتایا اپنے والد کا کہ اس میں یہ کریں کہ ایک تو لسوڑے آتے ہیں وہ پسوا لیں اچھی مقدار میں لے کے 150 روپے کے. وہ ایک بیج سا ہوتا ہے، وہ پس جاتا ہے بازار میں، گھر میں ہی پیس سکتی ہیں. اور 1 چمچ انہیں کھانے کے بعد دیں دونوں ٹائم. 3 ٹائم منقع دیں. 3 منقع صبح دوپہر شام. 1 کپ لوکی کا رس میں چھلکوں کے لوکی کدوکس میں گھس کے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں. 1 کپ بن جائے وہ رس، وہ انہیں روز پلائیں. اور 15 پودینے کی پتی اور 5 چھوٹی الائچی کا قہوہ انہیں دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا لیور بالکل ٹھیک ہونے لگے گا. 15-20 دن کے اندر اندازہ ہو جائے گا. جی کاروبار کے لیے تھوڑا سا انتظاری کالر اور ہیں. اور جو تیسرا نام ہے سعدیہ حلیمہ، یہ بھی بہت مبارک نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام ہے. اختری صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوشی ہو رہی ہے آج مجھے فون لگا آپ کا. جی اللہ کا شکر ہے بہن. سوال بتائیے. جی میں نے آپ کا نہیں دیکھ کے میں نے نماز شروع کیا تھا، اور کیا ہے نماز کے میرے عیسیٰ کی نماز نہیں ہو پاتی میرے لیے. دعا کیجیے، میں تو ہو نہیں پاتا اس دن. اس سمے میرے کو بہت آلسی لگتی ہے عشاء کی نماز میں. جی ٹھیک ہے. نماز تو کر لیتی ہوں انشاءاللہ. اور کیا کہتے ہیں میری بچی کا معاملہ یہ ہے کہ میری بچی 9 سال کی ہے، تو اس کو پیشاب کی بیماری 1.5 سال سے ہے. تو ابھی تک اس کا پیشاب علاج کیا مگر کوئی آرام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. عائشہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ ہمارے پہلا سوال ہے، ہمارا بھانجا ہے، وہ بہت ضد کرتا اور مطلب کوئی چیز دینے نا تو سامان پھینکتا. 4 سال کا ہے وہ. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے، ہماری خالہ ہے تو ان کو چمک ہوتی ہے دائیں طرف اسے چلنے میں. اور تیسرا سوال یہ ہے کیا ہمارے بھیا کو کھجلی ہو گئی. خارش کی بیماری ہے. ٹھیک ہے. کہاں سے شروعات کریں؟ اختری صاحبہ کا اگر سوال لے لیں کہ عشاء کی نماز میں ان کو سستی ہوتی ہے، پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، وہ سستی دور ہو جائے. جی ایک تو انہوں نے کاروبار کے لیے، ہمارا کاروبار اچھا چلتا ہے، اس میں تھوڑی پریشانی آتی ہیں. اس میں ایک تو ان ربی علی کل شیء حفیظ پڑھیں اور 300 بار یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر پڑھیں تو انشاءاللہ کاروبار ان کا بہت اچھا اور ہو جائے گا اور پریشانی دور ہو جائیں گی. ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح اور 300 بار یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر. آپ دوسرا عشاء کی نماز کا جو سوال ہے بہن کا، انہیں یہ چاہیے کہ کم سے کم فرض ادا کر دیں. 4 فرض اور 3 وتر پڑھ ضرور لیا کریں. نماز چھوڑنے گناہ سے بچ جائیں گی، ورنہ ادھوری نمازیں شاید ہی لی جائیں. مطلب کنفرم تو نہیں ہے، اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ 4 نمازیں اگر وہ پڑھ رہی ہیں تو مشکل ہو جائے گی وہاں پہ آخرت میں. اس لیے 5 نمازیں پوری کرنے کے لیے کم سے کم اتنا تو شروعات کر دیں، پھر دل لگنے لگے جب تھکن نہ ہو. دوسرے عورتیں سارا دن کام سے تھک جاتی ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت فاطمہ کو تھکن اتارنے کے لیے تسبیح فاطمی بتائی تھی. سب لوگوں کو یاد ہے، 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ. وہ ضرور رات میں پڑھ لیا کریں تو پھر ان کے لیے عشاء پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. اور 4 فرض 3 وتر پڑھ کے ضرور سویا کریں. جی پیشاب کی بیماری، پیشاب نکلتا ہے، اس کے لیے یہ کریں کہ انار کا چھلکا آتا ہے، دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جاتا ہے، وہ منگا لیں، اسے پسوا لیں اور اس بچے کو آدھا چمچ رات کو سوتے ہوئے پانی سے دیں. 5 پستہ کے دانے چبا دیں رات کو اسے، اور اس کا مغرب کے بعد پانی بند کر دیں پلانا. 10-15 دن کے لیے صرف یہ دوائی کر لیں اور مغرب کے بعد پانی نہ دیں. 10-15 دن انشاءاللہ پیشاب نکلنا بند ہو جائے. 2 کالرز اور ہیں، سلیم اور رخسانہ. سلیم بھائی پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم بھائی تھوڑی بلند آواز سے فرمائیے. میں کریڈٹ سوسائٹی میں نوکری کرتا ہوں، جو ایجنٹ کی نوکری کرتا ہوں.
اور اس کے اندر ہم کو جو 2.5% ہے وہ کمیشن دیتے ہیں. سلیم بھائی آپ اپنا سوال دہرائیے اور ذرا تیز آواز سے، اونچی آواز سے، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. میں سرونے کریڈٹ سوسائٹی میں نوکری کرتا ہوں. جی آپ اس میں ہم کو عوض میں 2.5% وہ کمیشن دیتے ہیں. جی اب مولانا نے جو بتایا کہ ریاض کا لینے والا دینے والا اور بیچ میں شریک ہونے والا دونوں ایک طرح سے گنہگار ہے. اب اگلی بھی مرتبہ میں نے 2 دھندے ایسے تھے جو حرام سے میں نے چھوڑ دیے، اب تیسرا یہ دھندا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی کمیشن جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی. تھا ہمارا ہاں ناموں کے تعلق سے. نام بتائیے. ایک نام بیت اللہ. بیت اللہ جی. رابطہ ایسا لگتا ہے سلیم بھائی سے نہیں رہا، ایک ہی نام پہنچ سکا. رخسانہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کوئی اپنا عزیز بالکل ہی اسے کوئی دھوکہ دے رہا ہو اور وہ جھوٹ بولتا رہا کہ مطلب نہیں ایسا نہیں ہے، تو اس کا کیا ہے؟ یہ عزیز چلے ہم بالکل کوئی اپنا ہی عزیز خاص. ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. وقفے کی بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. 7 سال کا بچہ ضد بہت کرتا ہے. ہاں اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو جب وہ صبح کو سو کے اٹھے تو یا شہید اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے 21 بار پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے اس کے اوپر دم کر دیں، اور یا ودود پڑھ کے چینی دم کر کے رکھ لیں 21 دن مغرب کے بعد، اور وہ چینی اسے کھلاتے ہیں نا 3-4 دن میں انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا. اب انہوں نے خالہ کی کسی چمک کا ذکر کیا، دائیں جانب ان کو پسلی میں یا کہاں پر یہ محسوس ہوتی ہے؟ کچک سی. ہاں کئی بار گیس کی وہ ہوتی ہے، تو اس میں یہ کریں کہ ایک چھوٹی ہرڑ آتی ہے، اسے دیسی گھی میں تھوڑا سا بھون کے اسے پھر پیس لیں اور وہ کھایا کریں آدھا چمچ صبح شام گرم پانی سے، تو انشاءاللہ یہ جو چمک ان کی لگ رہی ہے انہیں جسم میں وہ ختم ہو جائے گی. جی اب بھیا کو ان کے خارش کی پریشانی ہے. ہاں خارش کے لیے ایک دوائی آتی ہے کست شیری. دیکھیے جو میں نے پہلے بتایا آپ کو گیس کے لیے انہیں تصویر پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اور یہ جو خارش والا معاملہ ہے اس کے لیے یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 آیت کریمہ پڑھنی ہے. اور نہانے کے بعد انہیں ناریل کا تیل ملنا ہے، انڈا گوشت کچھ دنوں کے لیے بند کرنا ہے، اور ایک کوٹ مٹی آتی ہے کست شیری، اسے ایک چٹکی کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں یا آدھا چمچ کے قریب، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خارش ختم ہو جائے گی. 3 منقع رات کو بنا بیج کے لے لیا کریں. جی سمینہ اور سالار بھائی. سمینہ صاحبہ پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ جو نماز میں ہم صورتیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آخر کی صورتیں پڑھنی چاہیے علم طرح سے اور سورہ ناس تک، اور جی یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اسی ترتیب سے جس میں وہ قرآن پاک میں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جوڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ کس طرح نماز ہو سکتی ہے؟ جوڑے میں، جوڑا باندھ کر. ٹھیک ہے سالار بھائی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باجی 2 سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میری بیوی کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کو سردی کی الرجی ہے، دھول مٹی کی الرجی ہے. کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں حافظ صاحب جو دعا اور دوا دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی غریب گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اور وہ لوگ 2000 کی پالیسی کھول لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی بعد میں سمجھدار ہوگی بچی تو شادی میں کام آئیں گے، کیا جائز ہے پیسہ؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے. مولانا صاحب ہم ذرا اوپر سے چل رہے ہیں سلیم صاحب کے سوال کی طرف. انہوں نے کمیشن کا ذکر کیا کہ یہ جو کمیشن کے طور پر کسی کو پیسے ملتے ہیں یا کوئی نوکری اس طرح ہوتی ہے جس میں کہ کمیشن ملتا ہے یا بینک کی ملازمت ہے، اگر ہم ان سب کو لے لیں. اصل میں کمیشن والی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بالکل. اگر کوئی کمپنی کمیشن بیس پہ رکھتی ہے اور انہیں یہ منظور ہے اور وہ کمپنی جائز کام کرتی ہو، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی فائننس کی کمپنی میں کرتا ہوں وہ جائز نہیں ہے. فائننس کی کوئی کمپنی ہو، بینک ہو، ان کی تمام کمائی جو ہے علماء دین کے نزدیک اور قرآن و حدیث کے نزدیک قطعی حرام ہے. کوئی جواز پیش نہ کریں. جتنے بھی بینک کے ملازم ہوں یا اس طرح کی جو فائننس کی کمپنی ہیں ان میں جو بھی ملازمت کرتے ہوں ایک دم تو جاب نہ چھوڑیں، اللہ سے توبہ کریں اور کوئی اور جاب ڈھونڈتے رہیں. سب سے بڑی بات جو ہے اس میں جواز پیش نہ کریں کہ ہمارے لیے یہ فتویٰ لے رہے ہیں یا کچھ وہ کر رہے ہیں اپنے جاب کے لیے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ حالت توبہ میں رہیں. اور دوسری جاب دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا
کہ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے عجیب و غریب راستے نکال دیتے ہیں، مطلب ایسی جگہوں سے راستے نکالیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں ہوتا. جیسے پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ آتے ہیں. مثال بھی دی اللہ رب العزت نے. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں بینک میں یا کسی بھی فائنینس کمپنی میں، وہ جو پیسہ لا رہے ہیں اس سے اپنے بچوں کے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کسی بھی ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ حلال چیزیں اپنے بچے کی بند کر دیتے ہو پرہیز کے طور پہ. جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے منع کیا، جنہیں حرام قرار دے دیا، اللہ رسول کے کہنا نہیں مانتے، انہیں نہیں بند کرتے. تو اس لیے اپنی حرام کمائیوں کا کوئی جواز پیش نہ کریں، جاب دوسری ڈھونڈتے رہیں. ان بھائی نے بتایا کہ میں پہلے 2 کام ایسے کر چکا، چھوڑ چکا، اللہ انہیں استقامت دے، بہت بڑی بات ہے. آج میں نے انہیں بتا دیا، انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا. صبر بھی کریں استقامت کے ساتھ، اللہ سے 2 نفل پڑھ کے دعا بھی کرتے رہیں، کوئی اور جاب انہیں مل جائے گی، لیکن تب تک وہ جاب نہ چھوڑیں. ایک سوال اور ہے چلتے چلتے، اس سے پہلے کہ موضوع بدل جائے. مکان کرائے پر دینے کے لیے یا دلوانے کے لیے جو بروکریج لیا جاتا ہے، یعنی وہ کمیشن کرایہ دار سے بھی لیتا ہے اور مکان مالک سے بھی لیتا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بالکل حلال ہے، اس کا محنتانہ ہے، وہ سروس لے رہا ہے. آپ دیکھیں نا کسی بھی کام، کسی بڑی سے بڑی کمپنی میں آپ چلے جائیں، وہ اپنی سروس لیتے ہیں، تو بالکل جائز ہے. اور کوئی حدیث اس طرح کی نہیں ملتی کہ دونوں طرف سے نہیں لینا چاہیے. پتہ نہیں کہاں معاشرے میں اڑ گئی بات، یا تو کوئی قرآن کی آیت سے ثابت کرے یہ بات یا حدیث سے. بالکل دونوں طرف سے جائز ہے، اور یہ اس کی سروس ہے، اس کی محنت ہے. بہت شکریہ. 2 کالرز ہیں. عذرا آپ بتائیں سوال کیا ہے آپ کا؟ یا شہیدوں اور جو ہے نا بتاتے ہیں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اور محمد انضمام ظفر کے نام اور ظفر عالم کے نام کی معنی چاہیے. انضمام ظفر اور ظفر عالم؟ ظفر عالم. ٹھیک ہے. رئیسہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. مجھے ایسٹما کا پرابلم ہے اور کف بہت ہو جاتا ہے. جی. کھانسی رہتی ہے. اور میرے 2 بیٹے ہیں، اور ایک کا نام ہے حنزلہ اور اس کے معنی جاننا ہے، دوسرے کا نام ہے دانش. ٹھیک ہے، ناموں کے لیے ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار، کیونکہ پہلے جو مسائل ہمارے پاس ہیں وہ بہت ضروری ہیں. رخسانہ صاحبہ نے فرمایا جیسے اگر کوئی عزیز دھوکہ دے دے، بہت قریبی عزیز، آپ جان رہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ رشتہ کیسے رکھا جائے؟ برداشت کریں. اصل میں ان اللہ مع صابرین پڑھتے رہیں، اور قرآن کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ صبر اور صلاۃ سے بھی مدد چاہو، اللہ سے مدد چاہیں اور انہیں برداشت کریں، کیونکہ اتنے قریبی لوگوں سے رشتہ بھی نہیں ختم کیا جا سکتا. ان کے لیے دعا بھی کریں، کیونکہ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں وہ ایمان سے فارغ ہیں ایک حدیث کی روح سے، اور جب وہ جھوٹ چھوڑ دیں گے تو پھر ایمان میں آ جائیں گے. اور دوسرے جو دھوکے کی بات یہ بتا رہی ہیں، حضور نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، لیکن یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی دھوکہ دے تم پلٹ کے اسے دھوکہ مت دو. تو ان میڈم کو یہ چاہیے کہ یہ اللہ سے دعا کریں اور تھوڑا برداشت کریں. جب بھی ان کا موڈ اچھا ہو ان عزیز کا، کسی بھی طریقے سے ان تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ اچھا نہیں کر رہے، اپنی آخرت کے لیے خرابی پیدا کر رہے ہیں، اور ان کے لیے دعا کریں. مین چیز تو یار برداشت کریں. یہاں پر ایک قول یاد آ جاتا ہے مولانا صاحب کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سوچو کہ وہ بے وقوف تھا، یہ سوچو کہ اسے تم پر اعتبار کتنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار یہ بھی فرمایا حضور نے کہ اگر کوئی میرے پاس آ کے بھی اپنی جو ہے بات چیت سے ایسے ڈھنگ سے یا کسی بھی طریقے سے کوئی ثبوت وبوت پیش کر کے کسی کا حق اپنی طرف کر بھی لیتا ہے تو قیامت میں جو ہے وہ بھگتے گا اس بات کو. تو اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں چالاکی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، تو یہ نہ سمجھے کہ یہاں معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، وہاں پہ اصل میں ان میڈم کو بھی چاہیے کہ برداشت کریں. جس طرح سے یہ موسموں کا بدلاؤ ہوتا ہے نا، اسی طرح حالات کا بدلاؤ ہوتا ہے. جب ہم انہیں برداشت کرتے ہیں تو ہمیں حالات کے بدلاؤ بھی برداشت کرنے چاہیے، کیونکہ دونوں بے اختیاری چیزیں ہیں. بالکل مولانا صاحب، کبھی موقع ملا تو ضرور اس بارے میں جانیں گے کہ موسم بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن فطرت انسان کی کبھی نہیں بدلتی. وہ کیوں نہیں بدلتی؟ اب نماز میں جو ترتیب کا سوال ہے، جیسے انہوں نے بہن نے کہا، اسی حساب سے پڑھنی چاہیے. ہاں بالکل، ترتیب سے جس طرح قرآن کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے ہیں. دیکھیے قرآن کی جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن دیے گئے ہیں جو اب ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے، یہی سنت ہے. لیکن کبھی اگر بے اختیاری یا بھول سے کبھی ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے ترتیب. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ چلتے چلتے ہو جائے بات کہ جوڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل. اصل میں باتیں تو حضور نے فرمایا کہ بال اپنے کھلے رکھو، تو ان عورتوں کو نماز بھی جو ہے وہ کوٹھے میں پڑھنے کا حکم ہے کہ اندر چھپ کے پڑھیں، تو کھول کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ویسے نماز ہو جائے گی. لیکن حضور نے فرمایا کھول کے رکھیں اپنے بال. نثار اور دانش. نثار بھائی پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے. ہیلو جی نثار صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم لوگ باہر پردیش میں رہتے ہیں، ماربل کا کام کرتے ہیں. آپس میں نہ اتفاقی جھگڑا جھمیلا ہمیشہ ہوتے رہتا ہے، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپس میں میل محبت سے رہیں. ٹھیک ہے. اس میں نہ اتفاقی رہتی ہے آپس میں جو ان کے بھائی بہن ہیں یا گھر والے ہیں. دانش صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
مجھے 2 نام کے معنی معلوم کرنے ہیں. جی. ماہم، میم الف بڑا ہے، میم ماہم. ماہم جی. اور عاقب، عین الف قاف بے، عاقب. ٹھیک ہے. اس کے معنی معلوم کرنی ہے. اور عاقب کو پڑھائی میں بالکل من نہیں لگتا، پتنگ بہت اڑاتا. عاقب کی عمر کیا ہے؟ عاقب کی عمر جو ہے قریب 14-15 سال کی ہے، 12ویں کلاس میں ہے ماشاءاللہ اس وقت وہ. ماشاءاللہ. لیکن یہ پتنگ کی عادت کیسے لگ گئی؟ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. جی آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا بھائی. انشاءاللہ مولانا صاحب سے پوری رہنمائی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مولانا صاحب، سالار صاحب کی اہلیہ کو الرجی ہے، جیسے انہوں نے بتایا دھول سے، ٹھنڈ سے، اس کا کوئی علاج یا کوئی دعا؟ ہاں، انہیں چاہیے کہ ایک تو کست شیری جو کوٹ مٹی بھی کہلاتی ہے وہ پسوا لیں، تھوڑی سی لے آئیں 20-30 روپے کی بازار سے، اور آدھا چمچ کے قریب کھانے کے بعد 2-3 ٹائم دیں انہیں. اور 1 چمچ شہد صبح شام گرم پانی میں، نیم گرم پانی میں. 1 چمچ زیتون کا تیل صبح شام چمچ میں لے کے چاٹ لیں. اور شہد اور ادرک، 3-4 کاش ادرک کی منہ میں رکھی، چبائیں اچھی طرح سے، اوپر سے 1 چمچ شہد چاٹ لیا. انشاءاللہ ان کا سانس بالکل درست ہوگا اور یہ الرجی ختم ہو جائے گی. ہمارے پاس 7-8 سوال ہیں مولانا صاحب. جیسے سالار بھائی کا ایک سوال ہے کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی بینک میں اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے، اس میں پیسے ڈالنے لگتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے اور وہ گورنمنٹ، یہ تو معلومات کرنی پڑے گی اس بارے میں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بیاج سے متعلق معاملہ ہے، تو یہ بالکل مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ 2000 روپیہ سمجھیے کہ آپ نے 25 سال یا 20 سال کے لیے فکس ڈپوزٹ کر دیا، وہ ہر 5 سال میں دگنا ہوتے ہوئے پھر کچھ گورنمنٹ اپنی طرف سے اس میں ملا کے آپ کو جو ہے وہ پیسہ دے گی. تو یہ بالکل اسی طرح سے مجھے جو لگتا ہے، جو میں نے سنا ہے، تو وہ یہ بالکل حرام ہے. اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، بلکہ اپنے اللہ پہ توکل رکھیں. جب بچی بڑی ہوگی، جس اللہ نے بچی دی ہے، وہی اللہ اس کا انتظام بھی کرا دیں گے انشاءاللہ. بالکل. یعنی یہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی 2-3 لاکھ فکس کر دیے کہ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ بڑھ کر جو ہے اس وقت اس کی شادی بیاہ میں کام آئے گا. یہ غلط ہے. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں یہ باتیں ہمارے اندر آ گئیں، ورنہ تو اسلام میں تو الٹا آپ یہ دیکھیں کہ بچی جو ہے دہیج کا معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ بچی کی وراثت ہے. قرآن نے وراثت بیان کی ہے کہ، اور الٹا آپ جو عرب ممالک میں یا کہیں بھی بر صغیر کے علاوہ آپ جائیں، وہاں الٹا سارا خرچہ لڑکے والے اٹھاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، سارا خرچہ شادی کا انہی کے ذمہ تھا. جی. اب عزرا صاحبہ کا جو سوال ہے کہ یا شہیدوں کا وظیفہ آپ نے جو بتایا ہے وہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار یا شہید پڑھیں. بچے کے لیے بتایا ہوگا یا ان کے ہسبینڈ کے لیے، کوئی بھی ایسی معاملہ ایسا ہو رہا ہو نافرمانی کا، تو 21 بار یا شہید پڑھیں. شہید کہتے ہیں گواہ کو، مطلب یہاں اللہ کو گواہ بنانے والی بات ہے کہ اللہ انہیں اچھا کر دے. سورہ اخلاص کا بھی کچھ ذکر کیا تھا انہوں نے. سورہ اخلاص، جی، سورہ اخلاص پائنتوں کی طرف کھڑے ہو کے 21 بار، 3 بار درود شریف آگے پیچھے، وہ بھی اسی کام کے لیے ہے کہ سرانے کی طرف یا شہید پڑھیں اور پائنتوں کی طرف سورہ اخلاص پڑھ کے دم کریں. جی. استما کی پریشانی ہے، بلغم وغیرہ ہوتا ہے، یہ سوال رئیسہ صاحبہ کا ہے. ہاں، اس کے لیے وہی کست شیری مطلب کوٹ مٹی آدھا چمچ 3 بار دن میں، اور کھانسی کی کوئی دوائی بازار سے لے لیں، کسی ڈاکٹر سے لکھوا لیں. اور منقع بادام کالی مرچ، منقع بادام دکنی مرچ، 5 منقع 5 بادام 3 دکنی مرچ کھانسی کے لیے لیں. اور شہد اور زیتون کا تیل، 1 چمچ شہد، آدھا چمچ زیتون کا تیل، 1 گلاس گرم پانی میں گھول کے صبح شام پئیں، استما ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی. اور پسلیوں پہ زیتون کا تیل مل بھی لیا کریں. آپس میں میل محبت کے لیے اصل میں جو بہن بھائیوں میں جو دوریاں ہوتی ہیں، یہ قرآن تو منع کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جن چیزوں کو میں جوڑ کے بھیجوں انہیں توڑو مت، وہ رحمی رشتے ہی ہیں. اصل میں جس عمر میں ہم لڑتے ہیں، 20 30 40 50 سال کی عمر میں بہن بھائیوں میں آپس میں، اس عمر میں اگر 100 کروڑ روپے لے کے بھی گھومے تو ہمیں سگا بھائی یا سگی بہن نہیں مل سکتی. بہت احتیاط کرنی چاہیے ان رشتوں میں، دب جانا چاہیے، تھوڑا سا نقصان برداشت کر لیں، اپنے رشتے بچا لیں. اور اس کے لیے پڑھنے کے لیے یہ کریں کہ 4تھے سپارے کا 2سرا رکوع پڑھ کے جو بھی قرآن پڑھا ہو 1 جگ پانی پہ دم کر لیں اور سب کو 1 گلاس پلا دیں. 4تھے سپارے کا 2سرا رکوع، 1 یا ودود پڑھ کے چینی دم کر لیں مغرب کے بعد کسی ٹائم، 1000 بار یا ودود پڑھ کے وہ سب کو کھلا دیں. اور انا ربی علی کل شیء حفیظ پڑھیں کہ اللہ میرے رشتوں کی حفاظت، 1 تسبیح روز، انا ربی علی کل شیء حفیظ. جی. عاقب 12ویں جماعت کے طالب علم ہے اور پتنگ اڑانے کی عادت ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہر عمر کے اپنے شوق اور اپنے کھیل ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کے ٹائم سیٹ کر دیں، مطلب بہت زیادہ زبردستی نہ کریں. اگر ہم اپنی عمر میں سوچیں کہ ہمارے اس ٹائم کیسے کھیلتے اور کیسے ولولے تھے، کیسے جوش تھے،
تو ماں باپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس بچے کا مطلب سارا دن اگر وہ پتنگ اڑاتا ہے تو ٹھیک نہیں, مگر اس کے اگر ٹائم باندھ دیں, آدھا 1 گھنٹہ اسے دے دیں, تو اسے لگے گا میرا ٹائم آنے والا ہے, اور اس کے ساتھ جوڑ دیں پڑھائی کا معاملہ اس کا, کہ بھائی آپ کو ٹیوشن اتنی دیر گھر کی پڑھائی, تب آپ کو پتنگ اڑانے کی اجازت ملے گی, ادروائز نہیں ملے گی. اور وہ 21 بار یا شہید اس کے اوپر دم کریں, اور 21 بار سورہ اخلاص 3 بار درود کے ساتھ پائنتیوں کھڑے ہو کے دم کریں. انشاءاللہ جب آپ اس سے بیٹھ کے پیار سے بات کریں گے, اصل میں سب سے بڑا معاملہ جو ہے بچوں کے ساتھ دوستی کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ یہ تھا کہ بچوں سے دوستی کیا کرتے تھے. انصار کے بچے گلیوں میں کھیلتے ہوتے تھے, حضور ان کے پاس جا کے ایسے ہو جاتے تھے ان کے ساتھ جیسے بچے. وہ کوئی ان سے حضور کو پیسے دے کے کوئی چیز منگا لیتا تھا کہ فلاں دکان سے چیز ہے, حضور وہی کرتے تھے. تو بالکل بچوں کے ساتھ اگر ہم بچے ہو جائیں اور ہم اپنی اسی عمر میں پہنچ جائیں کہ اس ٹائم ہماری حرکتیں کیسی تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن یہ کریں کہ اس کے کیریئر کا بھی دھیان رکھیں, اس کے لیے ٹائم باندھ دیں اس کی پتنگ کا 1 گھنٹے, اور پھر اسے پیار سے سمجھاتے رہیں کہ بیٹے اس میں پیسے کا ضائع ہے, وقت کا ضائع ہے, دھیرے دھیرے میچور ہوگا, خود ہی چھوڑ دے گا انشاءاللہ. اب کچھ نام ہیں انضمام. ہاں, اصل میں ناموں کا معاملہ جو ہے نا, لغت میں ایک نام کے کئی میننگ ہیں, تو یہ خود ہی لغت میں دیکھیں وہ زیادہ بہتر ہے. جوڑنے والے میں آتا ہے, جوڑنے والے میں آتا ہے, لیکن اس کے اور بھی میننگ ہیں, 3-4 میننگ ہیں. اس لیے ناموں کا جو معاملہ ہے نا, لوگوں کو یہ چاہیے کہ خود لغت سب جگہ موجود ہے. فیروز اللغت ایک آتی ہے, مطلب سب جگہ مل جاتی ہے, بہت سستی بھی ہے, میرے خیال 50-60 روپے کی ہے. فیروز اللغت لکھ لیں اور اس میں سب نام ہوتے ہیں, اس میں خود چیک کریں. جی, تبسم صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو, میں کانپور سے بول رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تبسم, مجھے یہ پوچھنا ہے, میری شادی ہوئی تھی, 2 سال چل رہا ہے, تو میرے شوہر جو ہے نا وہ مطلب میں کچھ کمی ہے تو مجھے نا بہت زیادہ ستاتے کہتے, بچے تیرے نہیں ہوں تو تجھے نوکرانی بنا کے رکھوں گا. بہت مطلب میرے گھر پہ آ کے مار پیٹ بھی کر گئے, اور جا کے پولیس میں رپورٹ بھی لکھوا دی, اور مطلب کیس انہوں نے میرے بھائیوں پہ کر دیا. تو محلے والوں نے کہا کہ تم بھی کرو کیس, نہیں تو تمہارے بھائی پھنس جائیں گے. تو میں نے کہا, میں نے بھی کرا, مگر میں کرنا نہیں چاہتی تھی, مگر میں نے کرنا پڑا مجھے. تو وہ کہہ رہے ہم تمہیں نہ تو چھوڑیں گے مطلب, اور نہ ہی تمہیں رکھیں گے, مطلب ایسے ہی تو سال تک بھٹائیں گے اسی طریقے سے. اللہ آپ کے حالات بہتر کرے. مولانا صاحب, یہ جو آپ نے پورا حال سنا, اس میں روحانی بھی دعا چاہیے, وظیفہ چاہیے, کچھ دوا بھی چاہیے. ہاں, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پورے معاشرے میں برا حال ہے اس طرح کی عورتوں کا. قرآن کی معلومات نہیں ہے, دین کی معلومات نہیں ہے معاشرے میں. اصل میں اللہ رب العزت ایسے معاملوں میں خلا کی اجازت دیتا ہے عورت کو, اور اگر مرد اسے خلا نہ دے, طلاق نہ دے, تو وہ رجوع کر سکتی ہے. جو جہاں مسجد ہو یا کوئی بڑا مدرسہ ہو, وہاں پہ عدالت لگتی ہے شرعی, اس عدالت سے رجوع کریں اور وہاں جا کے اپنا سارا معاملہ, کم سے کم اگر یہ کہیں ایسی جگہ ہے کہ ان کی بات نہیں سنی جاتی وہاں اس ایریے میں, تو دلی کی جامع مسجد میں ان کی ساری بات سنی جائے گی, اور یہاں وہ کھلا قرار بھی دیتے ہیں. کئی کیس میرے پاس ہیں. چھوٹا سا سوال اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, یہ پہلے خود کو ٹٹول لیں کہ اس شخص کے ساتھ یہ رہنا چاہتی ہیں یا نہیں. یہ بتا دیا انہوں نے, بالکل انہوں نے شروع میں بات کہی ہے کہ اس میں کمی ہے کچھ, یہ نہیں رہ پائیں گی اس کے ساتھ. اس کے لیے انہیں کھلا لینی چاہیے, اور اس طرح سے دعا بھی کرنی چاہیے. ان اللہ مع صابرین بھی پڑھیں, اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ 40 بار آیت کریمہ عصر کے بعد پڑھ کے صرف ایک دعا کریں اللہ سے کہ اللہ میرا جو معاملہ ہے وہ اس سے الگ کرا دیں. اور ایک کام یہ کریں کہ ہو سکتا ہے انہیں شرعی عدالت جانا ہی نہ پڑے, ان کا دل بدل جائے. یہ کریں کہ عشاء کے بعد جو ہے 360 بار ربی انی مغلوب فانتصر, یہ یا ان کا کوئی گھر کا آدمی پڑھیں. اور ایک کام یہ کریں کہ عشاء کے بعد ہی 7 دن تک پہلے یہ عمل کر لیں, اس کے بعد جو ہے ربی انی مغلوب فانتصر کا عمل شروع کریں. پہلے یہ عمل کر لیں جو میں بتا رہا ہوں کہ عشاء کے بعد, نماز کے بعد وطروں سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, اور صلاۃ الحاجات کے, اور اس میں دونوں رکعت میں الحمدوں کے بعد سورہ ممتحنہ کی 7 نمبر آیت پڑھیں. اسیجل بینکم و بین الذی, اس سے شروع ہے لطیف خبیر تک. اس میں آپ اس آیت کو پڑھیں گی, سورہ ممتحنہ کی 7 نمبر آیت, 60ویں صورت ہے قرآن میں 28ویں پارے میں, دونوں رکعت میں پڑھنی ہے. اس کے بعد ایک دعا کرنی ہے سلام پھیرنے کے بعد 70 بار کہ اے اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا, ایسے ہی میرے شوہر کا دل میرے لیے نرم کر دیجئے اور وہ مجھے طلاق دے دیں. بہت بہت شکریہ, امید ہے کہ بہن آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. آئیے آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کر لیں اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. وقت ہو رہا ہے آپ سے اجازت لینے کا, لیکن زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. تو آپ دیکھتے رہیں زی سلام. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.